बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का मौजू भी बड़ा अहम बातों पर मैंने सोचा है। सबसे पहली दुआ हमारे पाक सरज़मीन और धरती माँ पर के लिए, उसके बाद उन दोस्तों और उन पीटीआई के कारकुनों के लिए जो हमारे वतन देश के लिए मजबूत चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, और उसमें सहाफ़ी हजरात भी हैं, जैसे हमारे अज़ीम बुज़ुर्ग सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब और हमारे भाई इमरान रियाज साहब और या मकबूल साहब, हसन निसार साहब, और इस तरीके से वो वक़ार मलिक साहब। ये बड़े अजीम लोग हैं। ये हमारे मुल्क के लिए सहाफ़त में सच्ची हकीकत बताने में पेश हैं। इनकी इज्जत करना मुल्क व कौम का फ़र्ज़ बनता है कि ये मुल्क में होने वाले मामलात को, सच्चाई और बुराई को उजागर कर रहे हैं कि कौन बुरा कर रहा है, कौन सच्चा कर रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब तो इनकी दहलीज भी, हमारे सच्चे सहाफ़ियों की दहलीज भी महफूज नहीं है। ऐसी गंदी सोच वाले, गंदे ज़र्फ़ वाले लोगों को इन इदारों में बिठाया गया है, उन इदारों में, उन महकमों में, उन वजारतों पे लगा दिया गया है जो इसके काबिल तो क्या, मैं कहता हूं कि ये तो एक अपने घर को संभालने के काबिल नहीं है। ये राना सनाउल्लाह होगा, ये मरियम औरंगज़ेब होगी, ये मरियम नवाज हो गई। ये होती कौन है? ये इनका मुल्क तो नहीं है। ये तो इंडिया से आए थे। ये पाकिस्तान इनका मुल्क नहीं है। 70 साल से, सन 1947 से लेकर अभी तक मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या वो इमरान खान ने किया? मैं सवाल पूछता हूं, क्या इमरान खान ने किया है जिसने इस 2 साल तो 2.5 साल तो इसने कोरोना में हुकूमत गुजारी, और साल इनकी ये इम्पोर्टेंट हुकूमत के झगड़ों में गुजरी, फिर भी उसने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। क्या उसका कसूर है? शर्म करो। मैं तमाम महकमों से जो हवारी बने हुए हैं और जो हैंडल्स हैं इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के, उन्हें कहता हूं, खुदा के लिए शर्म करो, हया करो, और इस मुल्क के साथ खिलवाड़ मत करो, वरना खिलवाड़ जो करोगे उसका जो नतीजा निकलेगा वो बहुत गमगीर होगा। वो बहुत गमगीर होगा, और वो कोई भी इदारे महफूज नहीं रहेंगे। इदारों के साथ और मुल्क के साथ और कौम के साथ खिलवाड़ मत करो। इनकलाब आने वाला है। अब तुम लोग इनकलाब के बगैर सीधे नहीं होंगे। मैं इमरान खान से, तमाम 23 करोड़ आवाम से जो सच और खुददारी पर खड़ी है, जिनको पता है कि खुददारी क्या होती है और ये इम्पोर्टेंट हुकूमत क्या है, उनको पता चल गया है। उस पूरी अवाम को कहता हूं कि इनकलाब, जुर्रत के साथ उठो और इन लोगों को बताओ कि इम्पोर्टेंट बैरूनी और अंदरूनी साजिश होती क्या है। मेरा सलाम है इमरान खान साहब को और उनके साथियों को जो इस जुर्रत से खड़े हुए हैं इन भिखारियों और भोंडी हुकूमत के साथ, इस भोंडी इदारे और हैंडल करने वालों के सामने जुर्रत के साथ खड़े हुए हैं। और मैं मजीद जुर्रत का कहूँगा कि तुम्हें जुर्रत होनी चाहिए। अब बयानात सुनिए। हम एहतराम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन झगड़ा बातों पर, फैसलों पर। झगड़ा माँ बाप से भी होता है। झगड़ा माँ बाप, बेटा बेटी, और बेटी बाप से, और बाप बेटे से भी झगड़ा करता है। तुम कौन होते हो? चाहे वो उसमें एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जजेस हों, ये हकीकत है।
جب کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے تو اس پر غصہ بھی آتا ہے. ماں باپ یا بیٹا بیٹی یا باپ بیٹی وہ اب پیدائشی فطرتی نیچرلی دشمن نہیں ہوتے، وہ ایک خون ہوتے ہیں، ایک روح ہوتے ہیں. ہماری عدالتیں، ہمارے ملک کے جو معتبر ادارے ہیں وہ ہماری روح ہیں، لیکن ان روحوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حق اور انصاف کیسے کیا جاتا ہے اور کہاں پر کیا جاتا ہے، کہاں پر نہیں کیا جاتا، جبکہ ان کو پتہ ہے. ہم احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، لیکن بات کرنے میں کوئی منع نہیں کر سکتا. بات کرنے میں کوئی عدالت کا شک یا عدالتی قانون ہم پر لاگو نہیں ہو سکتا. بات سچ اور حق ہوتی ہے. کوئی قانون نہیں ہے، قرآن سے وحی نہیں آئی ہوئی ہے. قرآن کی وحی دیکھو تو سب قانون لاگو ہوتے ہیں ان ججوں پر، ان عدالتوں پر، ان معتبر اداروں پر جو ملک کے سربراہ ہیں. فوج ایک چوکیدار ہے ملک کی، فوج ایک محافظ ہے ملک و قوم کی. اس کو صرف محافظت کا، چوکیداری کا کام کرنا چاہیے، نہ کہ فوج پارلیمنٹ سنبھال لے، نہ کہ فوج بیرونی سازش کے ساتھ ملوث ہو جائے، نہ کہ فوج ہماری باؤنڈریوں پر ملوث ہو جائے کہ مارو ہمارے فوجیوں کو، نہ کہ فوج ان چوروں اور ان ضمیر فروشوں کے ساتھ ملوث ہو جائے، نہ کہ فوج ہمارے اداروں کو تباہ کرنے پر اتر آئے، نہ کہ فوج ہمارے ملک کو تباہ کرنے پر اتر آئے. اس فوج کو فوج چوکیدار محافظ نہیں کہیں گے، اس فوج کو چوکیدار محافظ نہیں کہیں گے، اس فوج کو ملک و قوم کا دشمن کہیں گے. میں ایک بات کر رہا ہوں، میری بات کا اثر ہونا چاہیے. میری فوج ہے، میرے ملک کے ادارے ہیں. میں بھی ایک پاکستان کی اس پاک سر دھرتی کا بیٹا ہوں. مجھے بھی زبان دی ہے اللہ نے، مجھے بھی عقل اور آنکھیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں. سالوں سے ہم اپنے ملک سے بدر روزی کما کے اس ملک اور قوم کی اور اپنی بیٹے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے معتبر اداروں کو جو اس ملک کے لیے کھلواڑ بنے ہوئے ہیں. اب کہتے ہیں شلجم سے وہ مٹی اتارنے والا کام. کیا یہ آنکھیں صرف ججوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور اپوزیشن اور ضمیر فروشوں کو ہیں؟ باقی سب بے وقوف ہیں، عقل اور آنکھوں سے محروم ہیں. کچھ تو شرم کرو. یہ عقل اور آنکھیں ہمیں بھی ہیں. عوام دیکھ چکی ہے، ہر عوام کے پاس یہ فون اور یہ آلہ آ گیا ہے جو سچ اور حق سامنے لے کے آ رہا ہے. سب دیکھ رہے ہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں تم میں بھی نظر آ رہا ہے، مگر وہ چراغ کے سامنے چراغ کے نیچے اندھیرے والا معاملہ کیا ہوا ہے. سب سمجھ گئی ہے قوم. لیکن یہ غیرت کب جاگے گی؟ میرے اللہ بہت قوی اور طاقتور ہے. نہ کرنا ہمارے ملک کو یوکرین جیسے حالات، نہ کرو ہمارے ملک کے ساتھ عراق اور لیبیا جیسے حالات، نہ کرو ہمارے ملک کے ساتھ کشمیر اور فلسطین جیسے حالات. پھر سے ہم کہتے ہیں ایسے کھلواڑ مت کرو. ان اداروں کو، ان معتبر ججوں کو کیا عدم اعتماد کا پتہ نہیں تھا؟ یہ جو راتوں کو پھر باتیں کرتے ہیں وہ دینے کے لیے منطق بتاتے ہیں لوگوں کو، اور بڑی دکھی لگتی ہیں باتیں وزیر اعظم کی. وہ بھی وزیر اعظم تھا، ہے اور رہے گا عمران خان صاحب. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کے حق میں صرف بول رہا ہوں. وہ وزیر اعظم تھا. اس بھونڈی سازش نے اس کو اتارا ہے، کوئی لیگل طریقے سے نہیں اترے. ایک دو ووٹ جو انہی کے چوری کر کے ہمارے ضمیر فروش اور منحرف لوگوں کو اکٹھے کر کے پیسے اور بیرونی سازش سے ڈالر چلا کے اس پر سومو نوٹس نہیں ہے. اس پر سومو نوٹس کون لے گا؟ یہ سومو نوٹس نہیں بنتا، یہ از خود نوٹس نہیں بنتا. تمہارے ملک میں غریب مر رہے ہیں، تمہارے ملک میں مسکینوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا، بے سہارا اور مظلوموں کو کوئی نہیں پوچھ رہا. وہاں سومو نوٹس لو. ان چوروں کے لیے، ان ضمیر فروشوں کے لیے کوئی سومو نوٹس نہیں بنتا. حیا اور ہوش کے ناخن لو. ہمارے معتبر ادارے جو ہمارے لیے محترم ہیں، تھے اور رہیں گے.
ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے جو ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے عوام پوری اٹھے گی. تم چاہتے ہو کہ انقلاب آئے، اور اگر چاہتے ہو انقلاب آئے، عمران خان انقلاب لایا تھا، لائے گا. اب ایک انسان انقلاب لا سکتا ہے تو میں بھی لا سکتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ کون انگلی کھڑی کرتا ہے ہمارے انقلاب پر، ہمارے لیڈر پر. شرم آنی چاہیے ان اداروں کو، شرم آنی چاہیے اس سیاست کو جنہوں نے ان 18 جماعتوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں جن کو یہ ملے ہیں چور. کون؟ باپ شہباز وزیر اعظم، اور پیچھے داڑھیوں والے کھڑے ہوئے ہیں، بڑی عمروں والے بڑے رچ گرو سردار چودھری کھڑے ہوئے ہیں، اور حمزہ ملا ہے ان کو ایک بہت بڑے صوبے کے لیے وزیر اعلیٰ. شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو. تمہاری 18 جماعتیں اور یہ 13-14 جماعتیں جو ایک جماعت کے سامنے نیچ ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد حق کی جیت ہوگی. حق کی جیت بہت جلد ہونے والی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. حق کے لیے دین میں افواج، فوج در فوج داخل ہوں گے لوگ، اور ہو رہے ہیں. تمہیں لگ پتہ جائے گا. رانا ثناء اللہ، سوچ لو، جو تم حرکتیں بھونڈی کر رہے ہو، جو نیچ ہو کر حرکتیں کر رہے ہو، تمہیں یہ بہت بھاری پڑیں گی. اور اب میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اب ان بھونڈی اور بے ضمیر اور چوروں کی امپورٹنٹ بکی ہوئی بیرونی سازش، اندرونی مداخلت کے ساتھ جو یہ حکومت مسلط کی گئی ہے اس ملک پر، اس کے دن گنے جا چکے ہیں. اور یہ اتنے ذلیل و خوار ہوں گے، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا پچھلی ماضی میں. انہوں نے پاسٹ ان کے لیے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا. اب ان کے لیے فیوچر عذاب بن جائے گا انشاءاللہ، میرے رب نے چاہا تو. شلجم سے مٹی اتارنے والا کام. حق انصاف اس کو بولتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے وہ دیر سے سنی جاتی ہیں درخواستیں. اگر سنی بھی جاتی ہیں تو ضمانتوں کے لیے جناب 1-2 دن مہلت دی جاتی ہے، اور ان کے لیے، چوروں کے لیے 15-15 14 دن آگے ضمانت چلی جاتی ہے. مہینوں کے لیے ضمانت. کیا یہ قرارداد ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں تمہاری؟ جو تم نے قرارداد اتاری ہے نا اس عمران خان کے خلاف، کہ وہ جناب اداروں کے خلاف بول رہا ہے، وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں بول رہا. یہ سب تم بکواس کر رہے ہو. تم جن عورتوں کو بے غیرتی سے مسلط کیا ہوا ہے وہ بکواس کر رہی ہیں. اب کیوں نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ان کا لیتی ان کا نام؟ یہ مریم نواز، وہ چور، اس کا باپ وہاں بیٹھا ہے کنبا پورا لے کے، شہباز کا کنبا، اور یہ سارے وہاں بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں ہمارے ملک اور قوم اور فوج کے خلاف. وہ نظر نہیں آتی؟ حق بولنے والا، سچ بولنے والا ایک انسان ہمیں اللہ نے نصیبوں سے دیا ہے، لیڈر ہزاروں سالوں سے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد. ان کے خلاف تمہیں، اس کی سچائی پر تمہیں جناب اداروں کے خلاف جو ہے نا وہ سازش نظر آ رہی ہے. تمہیں یہ سازش نہیں نظر آئی جو رات کو 12 بجے حکومتیں کھول کے، عدالتیں کھلوا کے، اور جو ہے نا وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے؟ کوئی وزیر اعلیٰ نہیں مانتے، کوئی وزیر اعظم نہیں مانتے جس نے نہ تو ووٹ لیے ہوں آئینی طریقے سے، جس نے نہ حلف لیا ہو آئینی طریقے سے، اس کو کوئی عوام ہماری نہیں مانتی وزیر اعلیٰ نہ وزیر اعظم. ہم اس امپورٹڈ حکومت کو مانتے ہی نہیں. سرے سے کوئی حکومت نہیں ہے. یہ حکومت ہماری ہے. ہمارا لیڈر وزیر اعظم عمران خان ہے، تھا اور رہے گا. میں ایک اور ویڈیو اسی پر بنا رہا ہوں.